वेलकम बैक। ISPR की हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से और हुकूमत का फौज के जवाब के हवाले से जो बयानात जारी हुए, उससे पूरे मुल्क में जो एक धुआं सा पैदा हुआ, एक कैफियत जो पैदा हुई, अभी वो सेटल नहीं हुई है और उसके असरात और वो बादल जो इसकी वजह से आए थे वो अब भी छाए नज़र आते हैं। कोशिश ये है हुकूमत की जानिब से बाज़ तज्ज़ियाकारों की या हुकूमत हामी लोगों की या ग्रुप्स की कि वो कोशिश करें और बताएं कि हालात में बेहतरी आ सकती है, और मगर इसकी बुनियादी वजह यही है, प्रॉब्लम्स की बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से ISPR के बयान का जवाब नहीं आना चाहिए। कोशिश की जा रही है कि इस मामले पर किसी सूरत से इसको लपेटा जाए या इसको संभालने की कोशिश की जाए, लेकिन बराह रास्त इस सिलसिले में कोई कोशिश हुकूमत की जानिब से की गई हो या इस हवाले से कोई और कोशिश जो इसको कि हम बराह रास्त कोशिश कह सकते हो कि वो GHQ की जानिब से कोई सामने नज़र आई हो, फ़िलहाल इस हवाले से बराह रास्त कोई ऐसा अमल या कोई एक्शन ऐसा देखने में नहीं आया है जो इन दो बयानात के हवाले से हो या उसको कंटेन करने के हवाले से कोई अमली कदम उठाया गया हो। इस सिलसिले में तहरीरें ज़रूर सामने आ रही है, मगर इससे ज़्यादा सूरत हाल में कोई बेहतरी के आसार नहीं हैं, क्योंकि इशूज़ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि उठाए गए थे सबसे पहले कोर कमांडर्स की जानिब से, जिनकी जानिब से इस प्रेस रिलीज को जारी किया गया जिसमें अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, और जिसके जवाब में हुकूमत का जो जवाब आया उसमें ख़ास तौर पे ये याद दिलाया गया कि हुकूमत सिर्फ अवाम के सामने जवाबदेह है। तमाम इदारों को याद दिलाया गया कि वो आईन की हुदूद में रह के काम करें। उसके बाद कल पार्लियामेंट में सियासी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने और दूसरी सियासी जमातों की जानिब से ISPR के इस बयान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, और सूरत हाल में गर्मा गर्मी जो थी वो मुसलसल नज़र आती रही, और कल का दिन इस सिलसिले में बहुत अहम था। ये सूरत हाल जारी है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है पाकिस्तान के सिक्योरिटी हवाले से, उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये कि वो ये तासुर ज़ाइल हुआ है जो बारहा हुकूमत के लोगों की जानिब से और बाज़ दूसरे लोगों की जानिब से दिया जा रहा था कि मसाइल कोई नहीं है सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से। फ़ौजी क़ियादत में और सिविल क़ियादत में तमाम मामलात न सिर्फ मामूल के मुताबिक है, बल्कि हमारे पास ऐसी तहरीरें मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आइडियल हैं। अगर ये कहा जा रहा था तो उसकी वजह भी ये थी क्योंकि हुकूमत के मोतबर लोग बारहा इसकी जानिब इशारा कर रहे थे, और पिछले 2.5 साल में कम से कम 5 बार वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने इस बात का इजहार किया। मिलिट्री रिलेशंस को इतना पॉजिटिव नहीं देखा। मैं 30 साल से सियासत में हूँ, बहुत सारे मराइल देखे हैं, मगर सिविल मिलिट्री रिलेशंस इतना पॉजिटिव, इतना फ्रैंक, इतना ऑनेस्ट और पाकिस्तान फोकस्ड मुझे नथिंग लेस देन 100% सपोर्ट मिली है फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस एंड इट्स लीडरशिप ऑन जस्ट अबाउट एवरी इशू। तो शायद ये खुद जनाब चौधरी निसार अली खान ही अब पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि ये 100% से अगर ये जितनी भी परसेंटेज पे इस वक्त सूरत हाल हुई है, इसकी वजह क्या है, अचानक हुआ क्या है, और जिसकी वजह से कोर कमांडर्स को अपनी हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें अवाम को उनको बताना पड़ा, अवाम के सामने लाने पड़े, और फिर हुकूमत को उसका बड़ा कड़ा जवाब देना पड़ा। यही सूरत हाल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में और अवाम में सबसे ज़्यादा जिसकी गुफ्तगू हो रही है, जिसमें बहस हो रही है। पाकिस्तान के तमाम अखबारात इसमें इदारिये भी लिख रहे हैं और मज़ामीन भी तहरीर कर रहे हैं जिसमें पूरी सूरत हाल को समझने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान का मीडिया इस पूरी सूरत हाल को ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया की सूरत हाल से देख रहा है। अगर आप उसको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त ये कैफियत क्या है, और इसको समझने की आपको एक बड़ी अच्छी इस कोशिश के ज़रिए आपकी आगाही में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर रोज़नामा दुनिया ने अपने इदारिये में लिखा है कि हुकूमती तर्जमान की वजाहत साहिब सही, लेकिन अरबाब इख्तियार ने कभी ये सोचा कि मुल्क में ना कोई कुल वक्ती वज़ीर दिफा है, ना वज़ीर ख़ारजा, ना वज़ीर क़ानून, और ये मुल्क इनके बग़ैर कैसे काम कर रहा है। अहम ओहदों के गुज़रा ना होने से अवामी सतह पर शिकायत पैदा होती है, तो जाहिर है कि फ़ौज भी इसकी कमी महसूस करती होगी।
انگریزی اخبار ڈان نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا تھا کہ کیا فوجی قیادت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق اپنے مخصوص تحفظات کا اظہار نجی طور پر نہیں کر سکتی تھی۔ درست ہے کہ سیاسی خامیاں عوام کے سامنے ہیں، لیکن دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں کے عسکری دعوے کیا واقعی ایسے ہیں جیسے پیش کیے جاتے ہیں؟ روزنامہ ایکسپریس کے ادارتی تبصرے کے مطابق فوج اور سیکیورٹی اداروں کا کام ہتھیار اٹھانے والوں کی سرکوبی ہے۔ اگر شر پسند عناصر اور دہشت گرد شہروں اور قصبوں میں پھیل گئے ہیں، ان کے سرپرستوں نے سیاسی لبادے اوڑھ لیے ہیں اور انہیں فائنانس کرنے والے بھی بہروپ بدلتے رہتے ہیں، تو انہیں تلاش کرنا اور قانون کے کٹہرے میں لانا سول حکومتوں اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دی نیوز کے ایڈیٹوریل کے مطابق اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے فوجی اور سول قیادت شاید مختلف صفات پر ہیں، لیکن اپنے اختلافات کو عوام کے سامنے لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت کا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے عزم کا اظہار اور تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کرنے کا کہنا ایک شائستہ اشارہ ہے کہ فوج کا بیان غیر ضروری تھا۔ ڈیلی ٹائمز اپنے اداریے میں کہتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت کرنے کے لیے سول انتظامیہ کو بھرپور کوششوں کی ضرورت ہے۔ حکومت کو سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کی نیشنل ایکشن پلان کے معاملے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ ان کیمرہ اجلاس بلانے کی تجویز پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ دی نیشن نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنا، مدارس اصلاحات، کالعدم تنظیموں اور نفرت انگیز تقاریر کے خلاف کارروائی اصل امتحان ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے ان تمام معاملات میں حکومت خاطر خواہ کامیابی دکھانے میں ناکام رہی ہے۔ یہ پوری صورتحال احاطہ کرتی ہے، یہ تمام ادارے احاطہ کرتے ہیں آج کی صورتحال کی، جو کسی بھی صورت میں اطمینان بخش نہیں ہے بلکہ انتہائی کشیدہ ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، اور آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام میں ممتاز دفاعی مبصر اور پاکستانی فوج کے سابق کور کمانڈر، پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی کو۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ جب آپ نے پہلا اسٹیٹمنٹ دیکھا، آئی ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے پبلکلی ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ میجر تھا، آپ کے خیال میں جب اس لیول تک یہ بات پہنچی کہ اس کو پبلک پہ لانا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ کور کمانڈرز نے ڈسکس کیا ہوگا، یہ ایک بہت ہی تھاٹفل پروسیس کا نتیجہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کامران صاحب اس بات کو دو پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کیا جو کچھ کہا گیا وہ درست ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کہا گیا وہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں۔ تو جہاں تک اس کے درست ہونے کی بات ہے، وہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے چیف جسٹس محترم نے سینٹ میں کیا کہا، اور جتنے سروے ہیں انٹرنیشنل وہ گورننس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے اپنے جو عوام ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے اس پر تو کوئی بحث نہیں ہے کہ گورننس کو درست کرنے کے بارے میں اگر کوئی کہے تو درست ہے یا نہیں، اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا آئی ایس پی آر کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ آرم فورسز کو ایک مشن دیا گیا ہے کہ ٹیررزم کو کی جڑ اکھاڑنی ہے اس ملک سے۔ اس مشن کا بہت بڑا حصہ آرم فورسز نے پورا کرنا ہے، اور اس کا کچھ حصہ کچھ اور اداروں نے پورا کرنا ہے، اس میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ لیکن عوام کی نظر میں یہ تمام جنگ فوج لڑ رہی ہے۔ اگر کل خدا نخواستہ اس مشن میں کوئی کمی رہ جائے تو انگلی فوج کی طرف اٹھے گی۔ مجھے یقین ہے کہ فوج نے ایک بار نہیں بارہا کہا ہوگا حکومت سے کہ آپ کو یہ کام کرنے چاہیے، تبھی یہ لانگ ٹرم کامیابی ہوگی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ نے خاطر خواہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا، شاید یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں، تب انہوں نے اس کو پبلک کرنے کی ضرورت محسوس کی ہوگی۔ اور یہ کہا کیا ہے، اتنا ہی کہا ہے نا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بگھی کو اگر 6 گھوڑوں نے کھینچنا ہو، 2 بہت زور لگا رہے ہوں اور وہ باقی 4 گھوڑوں کو کہیں کہ یار تم بھی کھینچو اس کو، یا یہ کہ ایک خاندان میں اگر 4 بھائی ہوں اور والد صاحب اوورآل انچارج ہوں اور ایک بھائی بہت کام کر رہا ہو، تو کیا وہ جو بھائی زیادہ کام کر رہا ہے اس کا یہ حق بھی نہیں ہے کہ والد صاحب کو بتائے کہ باقی بھائیوں کو بھی کہیں کہ وہ کام کریں تاکہ مل کر ہم صحیح رزلٹ لا سکیں؟ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہنا ہے عوام کو بھی لیکن جنرل صاحب اس کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس میں ایک تو حکومتی رد عمل ہے جس میں کہ بہت ہی کھرا سا جواب دیا گیا ہے۔ پہلے تو کہا گیا کہ جو حکومت ہے وہ صرف عوام کو جواب دہ ہے، تمام ادارے آئین کی حدود میں رہ کے کام کرے،
اور اس کے بعد پھر جو ہم نے پارلیمنٹ میں جو ہماری سیاسی قائدین ہیں ان کے جو ارشادات ہم نے دیکھے اس میں خاص طور پہ اس بات کا پہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے. یہ ضرور کہا گیا ہے کہ گورننس تو بہت ہی خراب ہے, اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتی, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا, لیکن ان سب نے کہا کہ اس صورتحال میں آئی ایس پی آر کو یہ بیان قطعی طور پہ نہیں دینا چاہیے تھا. اور آج کے اخبارات میں ایک دو اخبار میں تو یہ چھپی ہے کہ کسی ادارے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ سپروائز کرے حکومت کو اور پارلیمنٹ کو. تو یہ جو اس پر جو رد عمل آیا ہے سیاسی قیادت کی جانب سے, اور جس میں خاص طور پہ بہت ہی واضح طور پہ کل پارلیمنٹ میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی ہے, حکومت کے بیان میں بھی دی ہے, اس رد عمل کا جو مکمل رد عمل ہے اس سے حالات میں کشیدگی بڑھے گی آپ کے خیال میں؟ جی ایک تو آپ نے ابھی حال ہی میں سنا ہوگا کہ محترم زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے تمام بیان دینا بند کر دے اور ہم بعد میں فیصلہ کریں گے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا بات کہنی ہے. عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو جو بڑی پارٹیز ہیں دو, پی ٹی آئی اور پی پی پی, ان کا رد عمل تو میرا خیال ہے کہ ابھی اگر آپ فائنل حالات دیکھیں تو انہوں نے روک لیا ہے یا اس کے حق میں دیا ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں, تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ تو کسی نہ کسی طریقے سے بات پہنچانا تو ضروری تھی. یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی پوری قوم اس وقت حالت جنگ میں ہے اور اگر کوئی ایک مشن پورا نہ مطلب پورا کرنے میں کوئی چیز مانے ہے یا کوئی رکاوٹ ہے تو اس کا تو میرا خیال ہے اظہار کرنا چاہیے. اور وہ اظہار جو ہے وہ میرا خیال ہے بالکل درست ہے اور مناسب ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بات اپنوں نے کہی ہے, کوئی غیروں نے نہیں کہی ہے, اور سپروائز کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ سبسیوینٹ ہے, پارلیمنٹ بالادست ہے. کس نے کہا ہے کہ جی آپ ٹیررزم کو ختم کریں؟ کس نے یہ پاورز دی ہیں فوج کو؟ کس نے یہ پاورز دی ہیں رینجرز کو؟ یہ حکومت نے دی ہیں, یہ سیاسی پارٹیوں نے دی ہیں. ان کے کہنے پر یہ کام ہو رہا ہے, تو ابھی ان کو کام کرنے دیں. اور اگر کام میں کوئی کمی ہے تو وہ واپس اگر آپ کو آ کے ایک مشورہ دیتے ہیں, یہ سپرویژن نہیں ہے کامران صاحب, یہ ایک مشورہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ بھی کر لیں تو یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا. تو اس کو میرے خیال اس انداز میں لینا چاہیے. تو جیل صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ مشورہ نہیں ہے, یہ ڈکٹیشن ہے, اور اگر مشورہ دینا تھا اور یہ تمام بات کرنی تھی تو یہ ہم سے آپ براہ راست کرتے اور بند کمرے میں کرتے, اسے عوام کے سامنے کیوں پیش کیا آپ نے؟ تو کامران صاحب آپ کو اور مجھے کیا معلوم کہ انہوں نے یہ بات کتنی دفعہ کی ہوگی, اور میں حالانکہ میں پریوی نہیں ہوں اس بات کا, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1 درجن سے زیادہ دفعہ یہ بات ضرور انہوں نے کی ہوگی. اور جب کوئی آگے سے ٹس سے مس نہیں ہوا ہوگا یا خاطر خواہ جواب نہیں ملا ہوگا, تب جا کے ان کو یہ مجبوراً یہ بات عوام کے سامنے لانا پڑی ہوگی یا دوسری سیاسی قوتوں کے سامنے لانا پڑی ہوگی تاکہ وہ بھی مشورہ دیں. اور یہ بات ابھی بھی مشورتاً ہے, یہ اور کوئی یہ تو دوسری سائڈ کے لینے کا, جیسے وہ کہیں بھئی تمام قانون انہوں نے بنائے ہیں. آج بھی اگر وہ چاہے, حکومت چاہے تو رینجرز کو واپس بلا سکتی ہے, فوج کو واپس بلا سکتی ہے. آپ یہ بتائیں کامران صاحب کہ جہاں جہاں فوج گئی ہے, سوات میں, ساؤتھ وزیرستان میں, اور اب نارتھ وزیرستان میں, چلے نارتھ وزیرستان تو بھی حال ہی کی بات ہے, سوات میں کہاں جا کے حکومت نے اپنی عملداری شروع کی ہے؟ ساؤتھ وزیرستان میں کیسے ٹیک اوور کیا ہے حکومت نے؟ کیا انہوں نے فیصلہ کیا ہے فاٹا کے بارے میں؟ کیا انہوں نے فیصلے کیے ہیں یہ جو باقی مولوی صاحبان اور باقی لوگ جو اسٹوڈنٹ پیدا کر رہے ہیں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ بہت کام کرنے کا ہے. کاؤنٹر نیریٹو کدھر ہے؟ کاؤنٹر پروپیگنڈا کدھر ہے؟ انہوں نے جو ٹیررزم کا جو مین تھیم ہے اس کو کس نے کاؤنٹر کرنا ہے؟ فوج تو نہیں کر سکتی, وہ حکومت کا کام ہے. اور جتنے مدرسے ہیں ان میں جو اصلاحات لے کر آنی ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ فوج تو نہیں کر سکتی, حکومت کا کام ہے. فوج صرف یہ مشورہ دے رہی ہے کہ بھئی ہم تو اپنا پورا کام کرتے رہیں گے, لیکن اگر باقی اداروں نے, اور پھر حکومت یہ کیوں سمجھتی ہے کہ یہ تمام جو خرابیاں ان کی وجہ سے ہیں, یہ خرابیاں کئی سالوں سے چلی آ رہی ہیں اور سب کا سب حکومت کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن حکومت کی ذمہ داری ان کو ٹھیک کرے. میں یہ کہتا ہوں کامران صاحب, جل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کانکریٹ میجرز ہیں, کیونکہ شاید باتوں سے یہ, کیونکہ معاملہ پبلک میں ہے, یہ شاید یہ حل نہیں ہوگا, یہ جس کو ہم لیپا پوتی کہتے ہیں اس سے یہ کام بنے گا نہیں. اس کے لیے تو کانکریٹ میجرز لینے ہوں گے نا, سبسٹینشل میجرز کے دونوں طرف تسلی ہو. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو لانگ ٹرم میجرز ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے, اور میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے اس میں کتنی پروگریس ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے یہ نتیجہ ہے ناخواندگی کا, یہ نتیجہ ہے انجسٹس کا. تو لوور لیول پہ جسٹس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں,
لوور لیول پہ ایجوکیشن کے لیے کیا اقدامات کیے گئے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آپ خود دیکھ لیجئے, لوگوں سے پوچھ لیجئے, عوام سے پوچھ لیجئے کہ ان کو کتنا انصاف مل رہا ہے. جب نوجوانوں کو انصاف نہیں ملے گا, جب نوجوانوں کو تعلیم نہیں دی جائے گی, جب ان کے لیے کوئی مواقع نہیں ہوں گے, معاشی مواقع نہیں ہوں گے, نوکریاں نہیں ملیں گی, تو وہ کدھر جائیں گے؟ وہ ٹیررزم کی طرف جائیں گے. تو فوج تو یہ ہے کہ بیریوں سے بیر جھاڑتی رہے گی, بیری کا درخت تو وہیں پر کھڑا ہے, اگلے سیزن میں بیر پھر آ جائیں گے. تو فوج یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ محترم اگر آپ نے اس بیری کی جڑ کو کاٹنا ہے تو اس کو جو فائنینشیل مدد ملتی ہے اس کو روکنے میں مدد کیجئے, تعلیم کی طرف توجہ دیجئے, جسٹس کی طرف توجہ دیجئے, لوگوں کو نوکریاں دیجئے. جن علاقوں سے ہم نے ٹیررزم ختم کیا ہے وہاں جائیے اور وہاں جا کے ایڈمنسٹریشن قائم کیجئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ تھے. کہتے تھے کہ فوج تو بیری سے بیر جھاڑ رہی ہے اور اگر بیری کو نہیں کاٹا جائے گا تو اس میں پھر بیر نکل آئیں گے. فوج اسی لیے یہ گزارشات تھی جو فوج کر رہی ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک. ایسی صورتحال میں اس سے پہلے پاکستان میں ایک سیاسی شخصیت, ایک مذہبی سیاسی شخصیت ہمیشہ آسمان پہ چمکتی ہے. آج کل ان کا انتظار ہے یا شاید وہ اب چمکنے والے ہیں. وہ ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری. سنا یہ ہے کہ شاید منظر عام پہ آنے والے ہیں. ان کے بارے میں بہت اہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. مزے کی گفتگو ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں آج کل ایک مخصوص سیاسی ماحول ہے, ایک مخصوص سی بے چینی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے نظر آ رہی ہے. اس دوران انتہائی باخبر ذرائع ہم سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایسے موقعوں پہ بہت ایکٹیو ہونے والے سیاستدان, مذہبی رہنما, پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری بہت مضطرب ہیں اور یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ وہ منظر عام پر نظر آئیں. کل یوم انقلاب کے لیے پہنچ جائیے. ہم نہ تھکے ہیں نہ تھکیں گے. بہت میں نے سنی آپ کی تقریر مولانا, مگر بدلی نہیں اب تک میری تقدیر مولانا. ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی. انقلاب کی گھڑی قریب آ رہی ہے. رب ذوالجلال کی عزت میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. جنازے وزیر اعظم ہاؤس میں پڑھائے جائیں گے. چوہے نکل کے بھاگ جائیں گے شہروں سے. تم اپنے صاحب سے شہید کر دو. نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ ٹھٹائی سے, یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا. میں اب آج آ گیا ہوں, انشاءاللہ انتقام لوں گا ان سے. مبارک ہو, مبارک ہو. بڑے ایوانوں میں بیٹھنے والوں, تو یہ غریب کیا کرے. انقلاب نہیں آئے گا, یہ بتا دو. مولانا don't you cry for me, I've seen enough of your hypocrisy. ڈیڈ لائن دوں گا. مولانا That's it. اب یہ دھرنا پورے ملک میں منتقل کر رہا ہوں. دھرنوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے 2012 میں ڈی چوک پر, 2013 میں انقلابی اصلاحات کا مطالبہ اور 2014 میں انقلابی مارچ نکال کر ایک خاص شہرت حاصل کی اور پنجاب خاص طور پر اسلام آباد میں انقلاب کے نام پر ایک بہت بڑی سیاسی ہلچل بپا کر کے رکھی تھی. علامہ طاہر القادری نے پاکستان پر اپنا جو پوزیشن بتائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ منتخب اسمبلیوں کو سابق اور حکمراں کو انہوں نے ایکس قرار دیا تھا اور ڈاکٹر طاہر القادری نے حکومت کو اس دوران مختلف موقعوں پر 18 مرتبہ 48 گھنٹوں تک کی مہلت بھی دی تھی. یہ اب ایکس ہو گئے, سب ایکس ہو گئے. ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, وفاقی سابقہ وفاقی وزراء. آپ کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے حضرات. صرف 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں. جسٹ 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن. جسٹ 1.5 hour is left. You don't have any more time. انتظامیہ کو 5 منٹ دیتا ہوں. میں جب گفتگو کر کے نیچے اتر آؤں, I am giving you just 5 minutes to shift everything from here to the T-square of Parliament House. صرف 5 منٹ دے رہا ہوں آپ کو. 48 گھنٹے, صرف 2 دن. میں اس کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں
इस निजाम का बिस्तर लपेट दो, हुकूमतें खत्म कर दो, असेंबलियां फारिग कर दो, घरों को चले जाएं, नहीं तो दमादम मस्त करो। अल्लामा ताहिर अल-क़ादरी धरना और इनकलाब मार्च को पाकिस्तान की तकदीर और ख़ुद को इमरान खान का कज़न भी कहते रहे, लेकिन उन्हें शायद अपने मुज़ाहिरीन पर एतमाद नहीं था, इसीलिए वो हर चंद दिनों बाद धरने में हल्फ भी लिया करते थे, वापस जाने वालों को शहीद करने की तलकीन करते थे। और एक दफ़ा तो अल्लामा ने शुरका को कुरान का वास्ता भी दिया, मदीने की कसम भी खाई कि चाहे सब लोग चले जाएं लेकिन वो नहीं जाएंगे। ये उनका अज़म था जो कि बार बार मुश्किल सूरत हाल में भी आया होता रहा। छोड़ के चले जाएं, ताजदार कायनात के मदीना और गुंबद खजरा की कसम, मैं आपके लिए फिर भी तनहा बैठा रहूंगा। हुकूमत के खात्मे और निजाम बदलने तक कोई वापस नहीं आए। हाथ उठाकर करो, जो वापस आए उसे भी शहीद कर दो। बोलिए कुरान पे हल्फ है, हर शख्स बोले कुरान पे हल्फ है, ये मौका नहीं आएगा कोई न जाए। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो उस दूध का एक एक घूंट का वास्ता देता हूं इस गरीब 18 करोड़ आवाम से बेवफाई करके वापस न जाना। दो अजीम शान धरने जो 2012 में पीपल्स पार्टी के दौर में और 2014 में मौजूदा हुकूमत के दौर में गुज़िश्ता साल दिए गए, जाहिर है कि ये तवील धरने थे और लोगों के सब्र का इम्तहान था, ख़ास तौर पे ख़वातीन बच्चे जो कि जनाब अल्लामा ताहिर अल-क़ादरी की कॉल पर वहाँ जमा हुए थे, उनको मसरूफ़ रखना और उनको उनके जज्बात को बरकरार रखना, उनकी कैफियत को एक अपबीट रखना, मौलाना ताहिर अल-क़ादरी अल्लामा ताहिर अल-क़ादरी ये फ़न खूब जानते थे। That's nearly gone into the rugby stadium. Those of you who know that. कल यौम इनकिलाब होगा। मुबारक हो, मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, कहो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर बोलो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फतह का दिन है, अवाम की फतह हो गई, फतह हो गई, मुबारक हो। कल यौम इनकिलाब के लिए पहुंच जाइए और कल से आगे नहीं जाएंगे, खत्म, ऐलान हो गया। 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और 2014 में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जब वक्त आया, जनाब अल्लामा ताहिर अल-क़ादरी ने उनको कभी भी अल्टीमेटम देने से रियायत नहीं बरती। कई बार उन्हें अपने हामियों को, अपने साथियों को ये बताना पड़ा कि फैसले की घड़ी आ पहुंची है और तख्ता उलटने वाला है। ये लोग मुल्क से भागने की तैयारी करके बैठे हैं, कई लोगों की फैमिलीज जा चुकी हैं, कईयों के जहाज तैयार खड़े हैं, टैंक फुल हैं, वो किसी लम्हे उन्हें पता है कि शायद मुल्क से भागना पड़े, ये बाजी हार चुके हैं। हम अपने आखिरी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ये हुकूमत ऑक्सीजन पर थी और उनके सिलेंडर से ऑक्सीजन अब खत्म होने वाली है, अब नया सिलेंडर नहीं मिलेगा, अब हुकूमत के इक्तिदार का मैयत इंशाअल्लाह उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये आखिरी लिमिट है, इससे आगे अवाम क्रॉस नहीं करेंगे। लोग उन तमाम जगहों पर जमा रहे, न कोई अंदर जा सके और न कोई अंदर से आ सके। 14 अगस्त 2014 को यानी गुज़िश्ता साल शुरू होने वाले इनकलाब मार्च को जब इस्लामाबाद में पहुंच के धरने की शक्ल दी गई और 21 अक्टूबर 2014 तक ये जारी रहा। इस दौरान जनाब ताहिर अल-क़ादरी मुसलसल अपने लोगों को ये कहते रहे और उनको यकीन उनका दिलाते रहे कि इस दफ़ा वो किसी भी सूरत में वापस नहीं जाएंगे, यानी कि जो उनकी मुस्तकिल इक़ामत है कनाडा में वो वापस नहीं जाएंगे और लोगों को डिलीवर होगा इनकलाब, हर सूरत में तब्दीली हर सूरत में आएगी। मैं 14 सूटकेस
अपना सारा सामान पैक करवा के आज कार्गो करवा दिया है। आज दोबारा 12 बजे कनाडा में मैं अपने पहनने का एक जूता भी छोड़ के नहीं आया, मैं एक जुराब भी छोड़ के नहीं आया, एक लिबास छोड़ के नहीं आया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, अरे दहशत गर्दो गुंडो, अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी मेरे साथ जंग होगी। जनाब, इस सिलसिले की आखिरी आवाज़ जो जनाब अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की आई, वो तकरीबन 1 साल पहले थी, 21 अक्टूबर को, जब धरना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था और जनाब ताहिरुल क़ादरी ने अपनी आखिरी तकरीर की थी इस सिलसिले की। जो कहे कोई डील हुई है या होने जा रही है, या दुबई में कोई लेन देन हुआ है, या फुला जगह हुआ है, या फुला जगह हुआ है, या फुला के माँ बहन हुई है, या कोई दियत का मसला तय हुआ है, जो बातें मैंने आपको बता दी, इससे हटकर जो शख्स जो जुमला बोले वो बकवास करता है, बकवास करता है, बकवास करता है। हम 14 शहीदों का खून नहीं बेचना चाहते, हम शुहदा के खून से गद्दारी नहीं कर सकते। ओके, बताया जा रहा है कि अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की तबीयत नासाज है। हार्ट के प्रोसीजर्स के बाद उनकी पोजीशन, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़्यादा मुस्तरब हैं और ये बात खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि वो एक बार फिर सड़कों का रुख करें, मगर अभी फ़िलहाल ये बात यकीनी नहीं कही जा सकती। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा उस इत्तेहाद का जो खैबर पख्तूनख्वा में कायम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का। लेकिन इस इत्तेहाद में अब दरार पड़ रही है कि स्कूल के बच्चे पैंट पहने या शलवार। इस पर बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, वो कहाँ तुम चले गए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत है और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ है, कौमी वतन पार्टी भी है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मखलूत हुकूमत में शमूलियत के बावजूद ये एक मजबूत सियासी इत्तेहाद कभी नहीं समझा गया है, लेकिन अब इसमें एक नई पेशरफ्त हुई है और अहम पेशरफ्त है। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में बच्चे शलवार कमीज पहने या पैंट शर्ट, इस बहस में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अब आपस में उलझती नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों के बच्चे जदीद दौर के तकाज़ों से अहम आहंग हों, जबकि जमात इस्लामी पैंट शर्ट को अमेरिकनाइजेशन करार दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में एक जानिब इत्तेहादी जमातें पतलून और शलवार की बहस में लगी हुई हैं, तो दूसरी जानिब सूबाई महकमा तालीम ने वहाँ की इस तालीमी सूरत हाल के बारे में जो रिपोर्ट जारी की गई है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में इत्तलात के मुताबिक 26,500 सरकारी स्कूल बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। KPK में 10,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों में बिजली ही नहीं है, 5,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की 4 दीवारी नहीं है और 4,000 स्कूलों में वॉशरूम नहीं है। KPK असेंबली 124 नशिस्तों में है, जबकि जनरल सीटों पर तहरीक इंसाफ की 57 और जमात इस्लामी की 6 नशिस्तें हैं, जिनमें जमात इस्लामी के 3 वज़रा काबीना में शामिल हैं। 9 नवंबर को कौमी असेंबली के स्पीकर के इंतखाब के मौके पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इत्तेहाद की जो बातें थी वो यकीनी तौर पर वो ज़ाइल हो गई जब जमात इस्लामी ने मुस्लिम लीग नून के एयाज सादिक की हिमायत की और तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद को वोट न दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के वक्त भी जमात इस्लामी और PTI के दरमियान वजारतों की तकसीम पर इख्तलाफ रहा। जमात इस्लामी ने महकमा तालीम और सेहत का कलमनान मांगा था जो PTI देने के लिए तैयार न थी, बल आखिर जमात इस्लामी को महकमा बल्दियात और महकमा मजहबी अमूर और महकमा खजाना देने पर इत्तफाक हुआ था। जमात इस्लामी और PTI के माबैन खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 25 अप्रैल को कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इख्तलाफात बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ गए थे। दोनों जमातों ने न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, बल्कि वाइस चेयरमैनशिप के लिए पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी के इत्तेहाद की खबरें छपी थी और PTI को इस इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस साल 23 मई को खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में भी PTI और जमात इस्लामी का इंतखाबी इत्तेहाद मुमकिन नहीं हुआ
تھا جبکہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی پر دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا جو کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اب جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا کراچی میں بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے اتحاد ہو گیا ہے۔ اس پس منظر میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ اتحاد کتنا دیر پا ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا کہ یہ دونوں جماعتیں کراچی جیسے شہر میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب سراج الحق نے، امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازش سراج الحق صاحب، آپ بتائیے گا، کہنے کو تو موضوع چھوٹا لگتا ہے لیکن آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بچے پینٹ شرٹ نہ پہنے، وہ شلوار قمیص پہنے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم بہتر ہونی چاہیے، تعلیمی سہولیات بہتر دینے چاہیے، اور ترقی تو ایک سوچ کا نام ہے، تو جدید تعلیم دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے چاند کی طرف جائے اور چاند سے آگے بڑھ کر مریخ کی طرف سفر کرے اور دنیا کو تسخیر کرنے کا گھر اور طریقہ سیکھے۔ اس لیے خیبر پختونخوا کے عوام کا ایشو تعلیم ہے، قلم ہے، کتاب ہے، تختی ہے، پانی مہیا کرنا ہے، واش روم مہیا کرنا ہے، چار دیواری مہیا کرنا ہے۔ آپ کے فگر نے خود ہی ثابت کر دیا کہ ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ تو سراج اللہ صاحب، میں یہ سمجھوں والدین کا بھی کامران صاحب نے والدین کا، میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بچوں کا مسئلہ، والدین کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ بچوں کو تعلیم دیا جائے۔ بچوں کا مسئلہ، والدین کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسکول پینٹ شرٹ پہن کے جائیں یا شلوار قمیص پہن کے جائیں۔ اس معاملے پہ آپ کی کوئی ٹھوس پوزیشن نہیں ہے، یہ آپ جیسے فرما رہے ہیں، یہ اور حقیقت ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوکل کلچر کا احترام کرنا چاہیے، لوکل زبان کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن ہم نے تجویز دی تو خود پی ٹی آئی کے جو وزیر تعلیم ہیں جناب عاطف صاحب، اس نے وہ واپس لیا ہے اور خود اس نے اس چیز کو قبول کیا ہے کہ ہاں اس وقت ہمیں تعلیم پر زیادہ توجہ دینے چاہیے اور سہولیات زیادہ دینے چاہیے، اساتذہ مہیا کرنا چاہیے، قلم اور کتاب دینا چاہیے، پینٹ اور شرٹ اور یہ چیزیں جو اور پتلون دینا اس وقت نہ عوام کا مطالبہ ہے نہ بچوں کا مطالبہ ہے۔ اور ویسے بھی خیبر پختونخوا کی جو روایات ہے یا جو وہاں کے سچویشن ہے، اس وقت زلزلہ آیا ہے، لوگ گھر بنانے کے لیے ترس رہے ہیں، بہت سارے اموات واقع ہو گئے ہیں، تو ایسے ماحول میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوام کا ڈیمانڈ ہو ہم وہ کام کرے اور اس کو ترجیح اول کے طور پر رہے۔ لیکن ہماری اس مطلب یہ نہیں ہے کہ کوٹ پینٹ پہننا کوئی گناہ ہے یا کوئی غلط کام ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لباس کے بارے میں 3 باتیں، ایک یہ کہ اس میں موسم کا لحاظ رکھا جائے، گرمی سردی کا، دوسرا ہے کہ اس میں انسان خوبصورت لگے اور باپردہ لگے۔ باقی کوئی ترکی لباس پہنے، کوئی عربی لباس پہنے، کوئی افغانی لباس پہنے، کوئی پاکستانی لباس پہنے، اس میں ہر انسان آزاد ہے۔ مناسب گفتگو، بالکل آپ نے بہت بجا طور پر صحیح ارشاد فرمایا۔ یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے، گو کہ یہ برابری کا اتحاد نہیں، آپ کی 6 نشستیں ہیں، 3 آپ کی کابینہ کے پاس سیٹس ہیں، لیکن یہ اتحاد کہیں اس حکومتی حلقے کے باہر نظر نہیں آتا۔ اب اسپیکر کے الیکشن میں بھی نظر نہیں آیا، یہ کنٹونمنٹ میں بلدیاتی الیکشنز میں بھی نظر نہیں آیا۔ یہ اس اتحاد کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف اقتدار کا اتحاد ہے فی الحال تک تو ایسے ہی لگتا ہے۔ کامران صاحب، یہ مخلوط حکومت میں ہم شریک ہیں اور ہم نے ایک 14 نکات پہ اتفاق کیا ہے جس میں اچھی حکمرانی ہے، تعلیم اور صحت کی سہولیات مہیا کرنا ہے، کرپشن کا ختم کرنا ہے، پٹواری سسٹم کو بہتر بنانا ہے اور اچھی قانون سازی کرنی ہے۔ باقی ملک کے سیاسی معاملات میں خیبر پختونخوا سے باہر وہ بھی آزاد ہے، وہ ہمارا باؤنڈ نہیں ہے پی ٹی آئی، اور ہم بھی آزاد ہے، ہم ان کے باؤنڈ نہیں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی میں ہم نے اتحاد کیا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے مقامی یونٹ کو اجازت دی ہے کہ مقامی سچویشن کو دیکھ کر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کراچی کے لوگوں کو جہاں پر اب آپ نے یہ اتحاد کیا ہے، جو آپ کا پس منظر ہے
پچھلے 2.5-3 سال کا پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ کوئی بہت شاندار مثال تو نہیں ہے سراج الحق صاحب کے، جس میں سوچیں کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے ایک مثال قائم کی ہے، ایک ان کے پاس بیک گراؤنڈ ہے جس کو وہ کراچی لے کے جا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تو نہیں ہیں، آپ تو جدا ہیں، اور کراچی والے تو پھر دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں اور دوسری جگہوں پہ کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی سیاسی نظریاتی کسی قسم کا کوئی کنورجنس نہیں ہے۔ دیکھیے اختلافات تو ایک جمہوری پارٹی کے اندر بھی ہے، اور جہاں مخلوط حکومت ہو اس میں بہت ساری چیزوں پہ اتفاق اور بہت ساری چیزوں پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جو 2-2.5 سال گزر گئے یہ ایک اچھی طریقے سے دونوں جماعتیں مل کر چل رہی ہے، اس لیے سیاسی معاملات میں وہ بھی آزاد ہے اور سیاسی معاملات میں ہم بھی آزاد ہیں۔ ہم نے جب جنرل الیکشن میں حصہ لیا تھا تو ہم نے اپنے نشان پہ حصہ لیا تھا ترازو پر، انہوں نے اپنے نشان پر حصہ لیا تھا۔ الیکشن کے بعد خیبر پختونخوا کے بہتر مفاد کے لیے ہم نے ایک مخلوط حکومت بنائی ہے جو اب تک کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ماحول میں ہم آزاد ہیں، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، تو یہ کراچی میں جو اتحاد ہوا ہے، کل پھر آپ کہہ دیں گے کہ ہم اپنے سیاسی فیصلوں میں آزاد ہیں، وہ اپنے سیاسی فیصلوں میں آزاد ہیں، وہ ووٹ دینے والے کدھر جائیں گے جو اس اتحاد کو ووٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی کراچی اور پی ٹی آئی کراچی نے مل کر آپس میں طے کیا کہ اس شہر کو قبضہ مافیا سے نجات دلانے کے لیے اور اس شہر کو ترقی اور خوشحالی اور روشنیوں کے طرف لے جانے کے لیے انہوں نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں یہ شہر کے بہتر مفاد میں ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو میرا یقین ہے کہ شہر میں دوبارہ ایک جمہوری کلچر وہ فروغ پائے گا، اور اس وقت جو قبضہ مافیا ہے جس میں نہ کوئی اینکر بات کر سکتا ہے، نہ کوئی صحافی لکھ سکتا ہے، نہ کوئی عدالت فیصلہ آزادی کے ساتھ کر سکتی ہے، نہیں مولانا صاحب حالات بہت زیادہ بدل گئے۔ ذرا سے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ابھی جو بلدیاتی الیکشن کے جو فیزز ہوئے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں، اس میں جماعت اسلامی کی کارکردگی اتنی دگرگو کیوں رہی ہے؟ اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن میں جہاں ہم نے ووٹ لیے تھے اب کے بار اس سے کئی گنا ہمیں زیادہ ووٹ ملے۔ لاہور کے ایک یونین کونسل میں جنرل الیکشن میں ہمیں 300 ووٹ ملے تھے، ابھی ہمارے وہاں بٹ صاحب کینڈیڈیٹ تھے وہاں اب 1700 ووٹ ملے۔ اس طرح ایون منصورہ میں 2013 میں ہمیں کم ووٹ ملے تھے، اب 3400 ووٹ ملے، ہم صرف 200 ووٹوں پہ ہار گئے ہیں۔ جی مولانا صاحب کھڑ دی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ چلیں مولانا صاحب مزید گفتگو ابھی ممکن نہیں ہے whatever the reasons، لیکن کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں بجلی سستی چاہیے تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ پانی سے بجلی بنائی جائے۔ پاکستان میں پانی بھی ہے، منصوبے بھی ہیں، لیکن باوجود اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے نیلم جہلم منصوبہ، جس کے ذریعے پانی بجلی سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس پہ کام پچھلے 2008 سے چل رہا ہے لیکن آج تک مکمل نہیں ہو رہا، اور تازہ ترین مرحلے میں 128 ارب روپے میں کا اضافہ اس منصوبے میں ہو گیا ہے۔ 128 ارب روپے کا اضافہ یکمشت اب حکومت اس کو اپروو کرنے والی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ یہ نیلم جہلم کا جو منصوبہ ہے یہ آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ کئی برس پہلے شروع کیے جانے والے 970 میگا واٹ کے اس منصوبے کو 6 برس میں مکمل ہونا تھا، لیکن قومی اہمیت کے اس پروجیکٹ کو بھی جس طرح بد انتظامی، بے حسی اور نااہلی کی بھٹی میں جھونک دیا گیا، اس کی تفصیلات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 85 ارب کے اس منصوبے پر اب 274 ارب روپے خرچ کرنا پڑیں گے۔ کہاں 85 کہاں 274، یعنی تقریباً یہ 200 ارب روپے فالتو ہمیں خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا اقتدار سنبھالنے کے بعد نیلم جہلم منصوبے کے حوالے سے یہ بہت اہم بیان تھا، بہت ہی اہم بیان تھا، اس لیے کہ پانی سے 970 میگا واٹ بجلی کا نیلم جہلم پاور پروجیکٹ
اس کے لیے اب وزارت پانی اور بجلی نے حکومت سے ایک ہی جھٹکے میں مزید 138 ارب روپے مانگ لیے ہیں۔ اس تقریر کے 3 سال بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اب یہ اس منصوبے کے لیے مزید 138 ارب روپے مانگ لیے گئے ہیں، اور آج بھی وزیر اعظم جناب نواز شریف کی اس تقریر کے بعد یہ منصوبہ تقریباً اسی جگہ کھڑا ہے جہاں اس سے پہلے کھڑا تھا۔ 42 ارب روپے سے یہ تخمینے سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا، اور جس میں اب 10 گنا یعنی کہ 1000% اضافے کے بعد 414 ارب روپے تک کا یہ منصوبہ پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی آپ نے تقریر سنی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 268 تک پہنچ گیا ہے۔ اس تقریر کے 3 سال بعد یہ منصوبہ ادھر ہی کھڑا ہے، اب اس میں 138 ارب روپے کا مزید اضافہ ہوا ہے اور یہ 414 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، پانی اور بجلی کی وزارت کی کارکردگی کے حوالے سے اس سے بڑھ کے ثبوت نہیں ہو سکتا کہ گورننس کا پرابلم ہے۔ اگر پرابلم نہیں ہوتا تو نیلم منصوبہ اب مکمل ہو جاتا اور اس میں یہ مزید 138 ارب روپے ہمیں جھونکنے نہیں پڑتے۔ یہ اتنا کلیدی منصوبہ ہے کیونکہ بجلی کا سستا اور سب سے آسان آپشن پانی سے بجلی کی پیداوار ہے، جس کی وجہ سے بجلی تقریباً 3 سے 3.5 روپے فی یونٹ پڑتی ہے۔ تیل سے اگر ہم بجلی پیدا کریں جو کہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کی لاگت 11 سے 12 ہوتی ہے پر یونٹ، اور سولر پروجیکٹ میں شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرتے ہیں تو تقریباً 18 روپے فی یونٹ پڑ رہی ہے، جیسے کہ بھاولپور کے پروجیکٹ میں ہو رہا ہے۔ کوئلہ بھی بہت سستا نہیں بلکہ اچھا مہنگا ایک آپشن ہے۔ پانی سے بجلی بنانا پاکستان کی بقا اس میں ہے، لیکن جو اس کا منصوبہ ہے اس کا آپ نے احوال دیکھ لیا ہے، وہ کس صورتحال میں کھڑا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پانی اور بجلی کے سابق سیکرٹری، وزارت پانی بجلی کے سابق سیکرٹری اور پانی اور توانائی کے ایکسپرٹ جناب مرزا حامد حسن نے۔ بہت بہت شکریہ مرزا صاحب۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کرے، نیلم جہلم پاور پروجیکٹ جو ہے یہ مثال ہے 3 حکومتوں کی، مشرف صاحب کی، پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ یہ منصوبہ شو کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آسان ترین، سستے ترین آپشن کو اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں کہ یہ 42 ارب سے لے کے آج 414 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے اور اپنی جگہ کھڑا ہے۔ یہ کیا وجوہات ہیں اس کی آپ کے خیال میں بنیادی جو ان تینوں حکومتوں کو بھی جوڑ دے؟ جی کامران خان صاحب، شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس میں اپنے نقطہ نظر پیش کرنے کی۔ دیکھیے، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس نے تربیلا اور منگلا ڈیم جیسے منصوبے کامیابی سے بنائے اور وقت میں مکمل کیے ہیں، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک اس سے کم کیپیسٹی کا منصوبہ ہم 8 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک وہ مکمل ہونے کو نہیں ہے۔ 75% کام اس کا ہوا ہے، 24-25% کام اس کا ابھی بھی باقی ہے، اس کا فائنینشیل کلوز بھی ابھی نہیں ہوا ہے۔ ناقص منصوبہ بندی، ناقص اس کی پلاننگ، ناقص اس کی مینجمنٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں بہت ہی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری مینجمنٹ، ہماری جو کارکردگی ہے وہ کس حد تک نیچے چلی گئی ہے۔ اور اس میں کچھ وجوہات یقیناً ایسی ہیں جو کہ جائز کہی جا سکتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھی ہے، چونکہ جو اوریجنل اس کی کاسٹ تھی 82 ارب روپے، وہ 1989 میں جب یہ منصوبہ اپروو ہوا ہے اس وقت تھی۔ اب اس بات کو تو آج 26 سال گزر چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا مرزا صاحب کہ اب یہ تیزی سے آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے، کچھ ایسی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آپ سمجھے کہ یہ اب اگلے 2, 2.5, 3 سال کے اندر مکمل ہو جائے گا؟ یہ میں حتمی طور پہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی حال ہی میں خبر ملی ہے کہ جو اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اس پروجیکٹ کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اس موقع پر جبکہ 75% کام مکمل ہوا ہے، ایک نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر اگر آیا جس کو کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہوگا اور اس کے ذمہ یہ کام لگا تو یقیناً مزید تاخیر ہوگی اس میں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ابھی تک اس کے لیے فائنینشیل کلوز نہیں ہوا ہے، ابھی بھی وسائل پورے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ابھی وہ 138 ارب روپے مزید مانگے ہیں وزارت نے، یہ ان کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہت شکریہ جناب، اس صورتحال میں بہت شکریہ جناب۔ مرزا حامد حسن ہمارے ساتھ ہے۔ پانی سے بجلی بنانے کا پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ سسک رہا ہے، 138 ارب روپے ہمیں اب فوری طور پر اس میں ڈالنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔